माँ बाप जो है ना वो कहते हैं मेरा बेटा अभी नहीं कमाता है कुछ, मेरी बेटी अभी कमाती नहीं है कुछ, और जब वो देखते हैं कि उनके बच्चे जो है बेराह रवी में कहीं से घूम करके फिर करके भी आ रहे हैं, उसमें वो उतना एतराज़ नहीं करते। लेकिन अगर बच्चा तकवा के एतबार से कहेगा मैं बालिग हो चुका हूँ, मेरी नफसानी कुछ हैजान है, परेशानियाँ है, मेरा निकाह कर दो, सुई मोल मोजदब एमी शुरुस बेहया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। द वॉइस ऑफ कश्मीर के पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है खुलासा, और अल्लाह का फजल व करम है जिन्होंने हमें ये तौफीक अता की कि पहले प्रोग्राम में हमने कश्मीर के एक रिनोड स्कॉलर को दावत दी है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर समीर सिद्दीकी, जिन्हें अल्लाह ताला ने इस मकाम से नवाजा है कि हर किसी तबके के लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे इस पॉडकास्ट का आगाज़ करने के लिए। आपकी बहुत बहुत नवाजिश, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट का आज पहला दिन है, हमारा शुरुआत आपसे हुई है, और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर समीर सिद्दीकी की पैदाइश जो है वो कहाँ से हुई थी, और डॉक्टर समीर सिद्दीकी ने पीएचडी करने के बावजूद भी फिर इस रास्ते को क्यों चुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मेरी पैदाइश का ताल्लुक़ है, 1979 7 अक्टूबर को मैं पैदा हुआ हूँ, और मेरा जो ख़ानदान है एक इल्मी और रूहानी ख़ानदान रहा है, जिसमें मेरे जद बुज़ुर्गवार और उनके आबा व अजदाद जो हैं इल्म व फ़ज़ल में और रूहानियत में पूरे उस इलाके में एक मुमताज़ हैसियत रखते थे। और मैंने इब्तदाई तालीम जो है अपने ही कस्बे में अनंतनाग में हासिल की, और उसके बाद जो है मैंने मुतदावल जो दीनी उलूम है मुख्तलिफ़ उलमा से पढ़े, और ख़ासकर जो मेरे अपने दादा थे मौलाना ग़ुलाम हसन साहब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे सलूक की भी तरबियत पाई, और अरबी और फ़ारसी के मुतदावल उलूम भी उनसे सीखे। और इसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया, और फिर इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फ़िलासफ़ी से इकबालियात में एमफ़िल किया, और फिर इस्लामिक स्टडीज़ में ही मैंने जो है पीएचडी किया। और मेरा जो पीएचडी का भी थीम था वो भी तसव्वुफ़ के बारे में ही था। मैंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी अबकरी रूहानी शख्सियत रहे हैं, उनके माबादुत तबीयाती जो मसाइल उनके हैं उस पर जो है मैंने पीएचडी किया। जी। डॉक्टर समीर सिद्दीकी अगर एक रिलीजियस स्कॉलर नहीं होते तो डॉक्टर समीर सिद्दीकी क्या होते? बचपन से मेरी तबीयत जो है वो फितरत की तरफ माइल रही है। अगर मैं ये सब कुछ ना होता तो मेरे ख़्याल से मैं एक चरवाहा होता, भेड़ बकरियां पालता, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये पेशा, ये मशग़ला मैंने अपनाया हुआ है, और बीच बीच में अपने भेड़ बकरियों के साथ, रेवड़ के साथ निकलता भी हूँ। और मुझे ये काफ़ी पसंद है क्योंकि इससे इंसान जो है एक हुस्न फितरत से भी जुड़ता है, और इन जानवरों के साथ जो है ना दिन गुजार के इंसान को लगता है इंसानों में तो निफाक हो सकता है, इंसानों के बहुत चेहरे होते हैं लेकिन जानवर का खाली एक चेहरा होता है, और इसलिए मुझे पसंद यही कुछ होता है। डॉक्टर समीर सिद्दीकी, अगर ओवरऑल नज़र बिलखुसूस कश्मीर की कौम पर डाले, डॉक्टर समीर सिद्दीकी को क्या लगता है, क्या वजूहात रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कौम फ़िरक़ों में बढ़ चुकी है? मेरे ख़्याल से जो फ़िरका बाज़ी की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि कुरान मजीद कहता है अहले किताब के बारे में भी, वो क्यों फ़िरक़ों में बटे, बग़यम बैनहुम, कुरान लफ्ज़ इस्तेमाल करता है आपस के हसद से, आपस के बुग़्ज़ से। जब एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ बैठना गवारा नहीं है, वो चाहता है कि मैं अपनी अलग जमात बना लूँ और आपकी अलग जमात बना लूँ। और इस तरीके से क्या होता है मेरे ख़्याल में, जो पेशावर मुल्लायत है, एंड पीपल विल जस्ट एक्सक्यूज़ मी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स, जो पेशावर मुल्लायत है, प्रोफेशनल मुल्लाइज़्म है,
جب دین کا کام صرف ایک روزی روٹی کمانے کا مسئلہ بنتا ہے, when it is a matter of earning your bread and butter only, اور جب دین مشن نہ ہوتے ہوئے ایک کسبی چیز بنتی ہے, تو نتیجتاً آپ میرا وجود برداشت نہیں کریں گے, میں آپ کا وجود, ہم دو مولوی آپس میں روزگار کے سلسلے میں ایک دوسرے کے کمپٹیٹرز بنتے ہیں. اور اس اعتبار سے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ہم تنظیمی منشور کو فروغ دیتے ہیں, دینی منشور کو فروغ نہیں دیتے. ہر دینی جماعت اپنی تنظیم کے حوالے سے پنچ لائنز کریٹ کرتے ہیں, لیکن قرآن و سنت, قرآن و اہل بیت, قرآن و صحابہ, قرآن و بزرگان دین کی جو روش ہے, اس سے ہٹ کر جو ہے نا ہم سب منصب داریوں کے پیچھے لگے ہوئے. ڈاکٹر صاحب, چونکہ ابھی کا معاشرہ اگر دیکھے, شاید ہی, چونکہ اگر ہم تواریخ کو اٹھا کے دیکھیں, امام بخاری کو اٹھا کر دیکھیں, ترمذی شریف کو اٹھا کر دیکھیں, یا واضح ایون قرآن کریم کے اندر دیکھیں, جو پہلے سے قومیں آئی ہے جن کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا, بنسبت کہ ان قوموں کو لے کر آج کے قوم پر اگر آپ نظر ڈالیں جو امت مسلمہ ہے, کیا کارن ہے یا کیا ریزن رہا ہوگا جس کی وجہ سے آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے بے حیائی کا ہب یہ سارا, بالخصوص اگر ہم کشمیر ریجن کی بات کریں, آلموسٹ تباہی کی کگار پر ہے؟ وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال سے جو ہے وجوہات یہ ہے کہ جو ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس مادیت کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں, اور اس مادیت کی دوڑ میں, دس میڈ ریس آف ہورڈنگ میٹیریل ویلتھ, اس کی دوڑ میں ہم اپنی روحانی اقدار کو بھول گئے ہیں, اپنی اخلاقی اقدار کو بھول گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے پہلے زمانے میں اساتذہ کی ایک روحانی شخصیت ہوا کرتی تھی, چاہے استاد آپ کا ہندو تھا, سکھ تھا یا مسلمان تھا, آپ اس کی دل سے عزت کرتے ہیں. آج ٹیچر ہم کو لگتا ہے ایجوکیشن فراہم نہیں کرتا, بٹ ہی از سیلنگ اے کموڈیٹی آف سیل. کوچنگ سینٹرز کی اتنی برمار ہیں, دے آر سیلنگ سم تھنگ, اور اسٹوڈنٹ کو بھی لگتا ہے مجھے ٹیچر کو مہینہ گزرنے کے بعد یک گونا ٹپ دینی ہے. پہلے تو ہندوازم میں مثلا گرو دکشنا کا تصور تھا, یا ہمارے ہاں جو ہے استاد کی اس طریقے سے قدر کی جاتی تھی, لیکن آج کل جو ہے استاد کا مقام بھی جو ہے نا ایک اس دکاندار کا سا ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جو علماء ہمارے ہوا کرتے تھے, ان کا بھی ایک خاصا وقار ہوا کرتا تھا. جب ہمارے گاؤں میں بھی, ہم گاؤں کے علاقے سے رہتے ہیں, جو مولوی صاحب کوئی گزرتا تھا تو جو عورتیں ہوتی تھی تمن سو پوچھ آسان دِتھ, تم دندس تل دبٲیِتھ تھاوان, پتہٕ ٲسۍ دۄشہِ کُن پھیران, دپان ٲسۍ اور آو مولوی صٲب. یہ ایک عزت تھی, یہ ایک احترام تھا. لیکن جب ہم ان روحانی اقدار سے اپنے ناآشنا ہوتے گئے, تو نتیجتاً جو ہے جوان کو جو ہے ہی از اونلی آفٹر برانڈس, اس کو ایک برانڈڈ چیز چاہیے, ہی از آفٹر دس کاسموپولیٹن جیز اینڈ کلچر. اور جو ہماری وہ شب بیداری کی روایت ہے, جو ہماری جو ہے کیا کہیں گے اللہ کے ساتھ راز و نیاز اور سرگوشی کی روایت ہے, جو ہمارا درد دل ہے, یک گونا اس سے ہم جو ہے کٹ گئے. اٹس آل بیکاز آف آور سیڈنٹری لائف سٹائل, کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب وی آر ویسٹ ٹاکسیکیٹڈ, ہم غرب زدہ ہو گئے ہیں اس حد تک کہ اب نہ ہم اپنی روایت پر ہیں, نہ چھِ أسۍ ہٮ۪کان تِہنٛدِس نقل کٔرِتھ, تو پنُن تہِ روو نہ روٗد اَسہِ ہورٕکۍ نہ روٗد اَسہِ یورٕکۍ. تب ایک اہم موضوع ہے, میں معافی چاہوں گا چونکہ شاید یہ الفاظ آپ کو تلخ بھی لگے, لیکن یہ حقیقت ہے آج کے معاشرے کی. اگر دیکھیں, کیونکہ ہم آج کے ٹائم پہ ماڈرن ایرا کے اندر, یا یوں کہہ سکتے کہ ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کر چکے, لیکن ماڈرن ایرا میں رہ کر سوشل میڈیا پر میں آتا ہوں. سوشل میڈیا پر جہاں علماؤں کی بات کرے, ہمارے مولوی حضرات کی بات کرے, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سے شاید دوش اس فرقے کو بھی ہے, اس طبقے کو بھی ہے, جنہیں قوم کو ایک ہو کر چلانا چاہیے تھا, وہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے اوپر الفاظوں کی جنگ کر کے وہ لوگوں کے بیچ میں تشخص پیش کرتے ہیں؟ جی, سوشل میڈیا پہلے میں یہ کہوں گا یہ ایک نعمت بھی ہے, کیونکہ میری سمجھ میں ہے جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے پہلے جو ہے میڈیا چند کارپوریٹ ہاؤسز کی ماتحت ہوا کرتا تھا, تو ہم نے سوشل میڈیا سے میڈیا جو ہے ڈیموکریٹائز ہوا, یہ گراس روٹ لیولز تک جو ہے انسان کا اختیار آ گیا. اب چاہیے تھا کہ اس میڈیا کو اپنی آواز بنا کر کے حق کی ترسیل کرتے ہم لوگ,
لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھتے ہیں، میں پہلے مولویوں پر نہیں آتا ہوں، میں پہلے جرنلسٹس پر آتا ہوں۔ ہر ایک جو بھی سڑک پر چلتا ہے، ہر ایک جرنلسٹ بنا ہوا ہے، جس کے پاس موبائل فون ہے وہ جرنلسٹ ہے۔ اور پروفیشنل ایتھکس کا کوئی لحاظ نہیں، پروفیشنل ایتھکس کا کوئی خیال نہیں ہے، اور کچھ بھی کنٹینٹ پاگل پن کا آپ کریٹ کریں۔ آج کے دور میں وائرل ہونے کے لیے پاگل ہونا ضروری ہے، بیوقوف ہونا ضروری ہے۔ دوز ہو آر سینر ایلیمنٹس، جو عقل مند ہوگا، جس نے قوم کو کچھ دیا ہوگا، سماج کو کچھ دیا ہوگا، آپ دیکھیں گے ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ اور جو اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ راتوں رات وائرل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینٹ کریٹرز ہی نہیں، ان میں تو یہ وہ سمجھ ہے نہیں، جو پاپولر ڈیمانڈ ہے، آپ کا مارکیٹ میں وہی تو بکے گا جس کی ڈیمانڈ ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے عوام کا مزاج بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ یہی کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے جو ہے لیول آف ڈسکورس بہت پست ہوئی ہے۔ اور جہاں تک اب علماء کرام کی آپ بات کرتے ہیں، علماء کا مقصد اور منصب کیا تھا؟ علماء کا مقصد یہ اور منصب یہ تھا کہ وہ دینی، روحانی اور ہر قسم کی رہنمائی کو قوم کو مہیا رکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل ایک عالم جو ہے اب فیس بک پر مشہور ہونے کے لیے، یہ الزام کسی پر بھی لگ سکتا ہے، شاید مجھ پر بھی لگے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جو ہے اس طریقے کی کنٹروورسیز کو کریٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے بیانوں سے کنٹروورسی ہو تاکہ ہم لوگ لائم لائٹ میں آ جائیں۔ اور اس اعتبار سے جو ہے اس سوشل میڈیا پر ہم نے جو ہے ایک عجیب قسم کی ہیجانی کی فطاری کی ہے۔ اگر دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ سوشل میڈیا ہوتا، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت ہی بہترین انداز میں استعمال کرتے؟ میں نے دیکھا، سنا ہے اور روایت پڑھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مختلف اقوام کے بادشاہوں کو خطوط لکھتے تھے تو وہ کام کیا کرتے تھے کہ جو سب سے تیز رفتار گھوڑا ہوتا تھا وہ قاصد کے حوالے کرتے تھے تاکہ جلد سے جلد ان کا یہ پیغام اس قوم تک پہنچے۔ تو اس کا مطلب تھا وہ مسافت کو کم کرنا چاہتے تھے، وہ دوری کو کم کرنا چاہتے تھے۔ He wanted a swift message to be delivered۔ اور اگر سوشل میڈیا ہوتا تو بدرجہ اتم وہ اس کا بہترین استعمال کرتے۔ یہاں پر میں صرف ایک بات کہوں گا، شاید جذباتی ہو لیکن ایک بات کہوں گا، ہم کو ہر ایک کو سوچنا چاہیے، اگر میری جگہ، میرے مرشد کہا کرتے تھے، اگر میری جگہ، یہ تو ممکن نہیں، بفرض محال، اگر میری جگہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منصب پر ہوتے تو وہ کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر دے؟ اگر بفرض محال رسول اللہ جرنلسٹ ہوتے تو وہ کس طریقے سے صحافت کو ادا کرتے؟ اگر رسول اللہ ٹیچر ہوتے تو وہ اپنے کلاس کو کس طریقے سے کنڈکٹ کرتے؟ ایون آپ نے بے راہ روی کی بات کہی ہے، گاڑیوں میں ہم دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کا جو ہے گاڑی میں سفر کرنا بھی محال ہو گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر میری اس بغل والی سیٹ میں اس بہن کے پاس، اس بیٹی کے عقب میں جناب نبی اکرم بیٹھے تو وہ اس بیٹی کا کس طریقے سے پردہ اور اس کی عفت کا کس طریقے سے خیال رکھتے؟ میرے خیال میں ہمارے سب ہتھیار خود بخود گر جائیں گے، اینڈ وی ول جسٹ بی سنسیئر ٹو آور ریسپیکٹو کازز، چاہے اب کچھ بھی زندگی میں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ نے اس پر وضاحتاً بات کی، لیکن آج کے اس ینگ جنریشن میں اگر دیکھیں جس طریقے سے نشہ، چونکہ یہ بہت ایک اہم مدعا ہے جو آج کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں، نالیوں میں لڑکوں کی لاشیں مل جاتی ہے، ماں باپ پھر گزارشیں کرتے ہیں کہ اب یہ بات باہر نہ آ جائے، لیکن آپ کے تصور میں کیا چیز آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید صحیح پیرنٹنگ آج کے وقت میں نہیں ہو پاتی ہے؟ اس کے لیے پہلے ہی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمیں نکاح کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے، قرآن مجید کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی عورتوں کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس زینت کے لیے بھی ہوتا ہے، لباس پردے کے لیے بھی ہوتا ہے، لباس عفت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے میریج کا تصور یہ ہے کہ جلدی سے جلدی میں سیٹل ہو جاؤں، اپنی نیوکلیئر فیملی بنا لوں اور پھر اکنامکلی میں گرو کروں، بچوں کا کیریئر ہے، باقی چیزیں، تو اس میں جو ہے میاں بیوی کے درمیان اگر تقویٰ کا رشتہ ہوگا، پرہیزگاری کا رشتہ ہوگا،
تو نتیجتاً وہ سیکھ جو ہے بچوں میں بھی منتقل ہوگی. گۄڈنیٚتھٕے بسم اللہ سے we marry, we are in a wedlock, ہم شادی کرتے ہیں لیکن ہم اس روحانی بندھن میں نہیں بنتے ہیں جہاں پر فیملی ایز این اکائی ایک تقوی کی علامت ہو, پرہیزگاری کی علامت ہو. تو اگر والدین ایسے ہوں گے, علامہ اقبال نے ایک شعر کہا, انہوں نے کہا بطول باش پنہا شو ازیں آسر کہ در آو شبیر بگیری, بیٹی تو بطول زہرا سلام اللہ علیہ وائسی تو نہیں بن سکتی, اس کی ایک شبیہ بن جا, اس جیسی بننے کی مطلب اللہ سے دعا مانگ اس کی شبیہ بننے کی. اللہ تعالیٰ یوں ہی حضرت امام حسین جیسے بچے ماؤں کے گود میں نہیں دیتے. تو اس کے لیے ماں کا نیک ہونا بھی ضروری ہے, باپ کا با کردار ہونا بھی ضروری ہے. اور پھر جب اس طریقے کی سیکھ بچوں کو میں ملے گی, پیرنٹس ول آلویز جج دیئر ورڈس, ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے, ان کے بات کرنے کے طریقے کو دیکھیں گے. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے ماں باپ کو آج کے دور میں اسی میٹیریل ہوڑ میں جمع کرنے میں, ہر ایک چیز کو ذخیرہ اندوزی کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنے بچوں کے تقوی شعاری پر نظر رکھیں. بیٚیہِ چھِ اَسہِ یِم شُرۍ وۄنۍ تقوی خٲطرٕ یِم چھِ پُشرٲمٕتۍ درسگاہن تہٕ مولوی صٲبن, یا چھُ سکوٗلس منٛز مٔنٛزۍ وُہٕرۍ شیٚیہِ رٮ۪تۍ تِمن نظر دِوان سون بچہِ چھا پران, نتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان ییٚلہِ شامس چھُنہ آسان دسترخان چھُ یکجاہ لگان, أسۍ ٲسۍ برٛونٛٹھ انشور کران کہ أکسٕے جایہِ گژھِ دسترخانس پٮ۪ٹھ سٲری جمع گژھٕنۍ اور ایک ساتھ کھانے پینے کی برکات ہوتی ہیں. آپ اب دیکھتے ہیں آرڈر کرا کے کچھ ایک کمرے میں کوئی منگاتا ہے, تو کشمیر میں بھی یہ چیزیں کنزیومرزم کی صارفیت کی آ گئی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے متفرق ہو کر کے آپ کھاتے پیتے بھی ہیں, اور ماں, میں اکثر کہتا ہوں, اپنے سکرین پر لگی ہوئی ہے موبائل کے, باپ اپنے سکرین پہ حتیٰ کہ دادا دادی اپنے سکرین پر لگی ہوئی ہے, اور بچہ الگ سے بیٹھ کر اس کو کوئی مانیٹر بھی نہیں کرتا یہ کون سی سائٹ وزٹ کر رہا ہے. اور اس طریقے سے آپ ایک ساتھ ہوتے ہوئے بھی بحثیت اکائی ایک نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہم جو ہے ہم فیملیز ایز, آخری ایک بات کہوں گا, فیملیز ایز یونٹس آر ڈس انٹیگریٹنگ. ہماری فیملیز جو بحثیت ایک اکائیاں ہیں وہ بکھر رہی ہیں. باپ کو بچے کی پتہ نہیں کہ مول چھُ پانہٕ پنٛنِس سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ آوُر. ہم انگلینڈ کو کنیکٹ کر رہے ہیں, ہم کشمیر میں بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, لیکن پارک کے کمرے میں اپنی ماں باپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہے. بہت اچھی بات ہے, بالکل آپ نے صحیح بات کی ڈاکٹر صاحب. ایک اہم مدعا ہے, لیکن معافی چاہوں گا اس پر شاید آپ جو الفاظ میں استعمال کرنے جا رہا ہوں, چونکہ نکاح کی آپ نے بات کی کہ نکاح کو ہم نے سمجھا نہیں ہے, بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. ابھی ریسنٹلی جو ہم ریسرچ کر چکے 2024 تک کی اگر بات کریں, 35,000 سے زیادہ یہاں پر سری نگر کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے پاس اوور ایجڈ ہماری بہنیں ہیں جن کا نکاح نہیں ہو پایا ہے. جتنے بھی ہمارے علماء ہیں, ہم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نکاح کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو کئی سارے میں نے ایسے بیان بھی دیکھے جن میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دوسرے کے اوپر طنز کس کے کہ ہمیں نکاح پڑھنے نہیں جانا چاہیے. لیکن حقیقت میں وہ چیز کیوں نہیں ہوتی ہے پھر, جس کی وجہ سے اگر وہ کئی ساری چیزیں بیان کرتے کہ یہ ریزن ہے نکاح نہیں ہو پا رہا ہے, یہ کارن ہے نکاح نہیں ہو پا رہا ہے, یہ کارن ہے نکاح نہیں ہو پا رہا ہے, جیسے کہ ڈاوری سسٹم کی اگر میں بات کروں. لیکن اس کے بعد وہی علماء, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سے جو بات کرتے ہیں وہ امپلیمنٹ بھی کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں جب ہم کہیں پر واز کہیں گے کسی چیز کے بارے میں, پہلے ہم کو اپنی عملی زندگی میں وہ لاگو کرنی چاہیے. قرآن پاک کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تم لوگ بولنے والوں, باتیں کرنے والوں, تم لوگ وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو پہلے خود نہیں کرتے ہو. اللہ کے نزدیک سب سے بڑی جسارت یہی ہے کہ تم لوگوں سے کہو تو کچھ لیکن کرو تو کچھ. تو اس اعتبار سے جو یہ علماء کرام ہمارے کہتے ہیں کہ نکاح میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, تو جب وہ وہاں پر جائیں اور وہ دیکھیں کہ دین کے مطابق, تقوی کے مطابق وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں they must take a stand and they must boycott that very ceremony and they must take a call.
تو صرف میں ممبر پر بیٹھ کر جو ہے حالات کا رونا روؤں گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر مجھے لگے گا کہ یہ جو ہے ان اقدار کے مطابق نکاح مجھے کنڈکٹ کرنا ہے اور ان اقدار کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ میں نہیں کرنے والا. بیکاز ہم کو نکاح خانی کو بھی بحث کی پروفیشن نہیں لینا چاہیے، بلکہ ایز اے سوشل اوبلیگیشن لینا چاہیے. اور میرے خیال میں اس میں جو ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں میرا بیٹا ابھی نہیں کماتا ہے کچھ، میری بیٹی ابھی کماتی نہیں ہے کچھ. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے بے راہ روی میں کہیں سے گھوم کر کے پھر کر کے بھی آ رہے ہیں، اس میں وہ اتنا اعتراض نہیں کرتے. لیکن اگر بچہ تقویٰ کے اعتبار سے کہے گا میں بالغ ہو چکا ہوں، میری نفسانی کچھ ہیجان ہے، پریشانیاں ہیں، میرا نکاح کر دو، سوئی مول موج دب امس شرس بے حیا. جو بے حیائی ہے اس کو پریموٹ کیا جاتا ہے، اور اگر حیا مندی سے سلیقہ مندی سے کوئی شریعت کا تقاضا کرے تو اس کو جو ہے بے حیائی کا نام دیا جاتا ہے. تو اس کے اعتبار ہم بے حیائی کو خود سے سستا کر رہے ہیں اور نکاح کو خود سے مہنگا کر رہے ہیں. سب نکاح کی بات ہوئی، طلاق کیوں زیادہ ہو رہے ہیں بنسبت کہ پیچھے اگر ہم جائیں، جو ہماری مائیں ہے، جو ہماری دادیاں رہی ہے، نانیاں رہی ہے، اس وقت میں اتنا تو رواج نہیں تھا، یا اس طریقے سے ہم فائلز بھر کے نہیں دیکھتے تھے. لیگلی اگر آج کے ٹائم پر دیکھیں دنیائی قانون کے حساب سے کورٹس میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لائنز میں طلاق کے لیے انتظار ہو رہا ہے. ایسا کیوں؟ اس میں بھی میرے خیال میں مادیت سب سے بڑا جو ہے ناصور ہے. جب بیٹی کہیں بیاہ کر کے جاتی ہے شی ہیز ہائی ایکسپیکٹیشنز کہ میرا خاون مجھے یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا. اور اس اعتبار سے پھر جب اس کی ایکسپیکٹیشنز وہ میٹیریل ایکسپیکٹیشنز میچ نہیں کرتی ہے، گویا اس نے نکاح کو ایک پاکیزہ جذبہ نہیں سمجھا ہے، اس نے نکاح کو بھی مادی نظر سے دیکھا ہے، اور مادیت کے سپنے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں. اور اسی اعتبار سے جو ہے پرانے ادوار میں کیا ہوتا تھا، روحانی روایت میں توکل ہے. ہم توکل کہتے ہیں. ییٚلہِ تہِ مول موج کران چھُ کورِ دپان ہتھ حظ مےٚ کوٚر وۄنۍ توکل خدایس پٮ۪ٹھ. یہ توکل صرف ایک کلچرل لفظ نہیں ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ مٲلِس ماجہِ پزِ کورِ ونُن کوٗری اگرے وۄنۍ اتھ گرس منٛز ژوٚک موٚدُر تہِ ژالُن پیٚیی یا لڑکس تہِ ژوٚک موٚدُر ژالُن پیٚیہِ، کیازِ کہ پنُن بٲژ چھُ کرُن ٲب ہٮ۪تھ قبوٗل. ٲب اگر عمران صاحب میں 10 خوبیاں ہیں، ایک عیب ہے، تو مجھے آپ کو اس عیب سمیت قبول کرنا ہے. لیکن آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے، رشتوں میں جو ہے ڈپلسٹی آ گئی ہے. آپ دیکھیں گے اگر میری بیٹی کہیں بیاہ کر کے جاتی ہے، اگر نہ تمس سیُن توٚگ زانٛہہ رنُن، أمِس چھُ ہش تہٕ ہیہر باب، اکھ چھس پانس لیٚکھ پیوان، بیٚیہِ چھس مالنٮ۪ن لیٚکھ پیوان، ژٕ گٔیکھ پھلانٮ۪ن ہٕنٛز، تِمو چھکھ نہٕ کِہینۍ ہیٚچھنٲومٕژ. اگر پننہِ کورِ سۄے غلطی تۄہہِ گژھِوٕ، تٔمِس وٕڑِو پکھ دٔپِو یہِ چھِ وٕنہِ لۄکٕٹ، یہ زانہِ نہٕ وٕنہِ کِہینۍ، یہ چھُ شُر. گویا ہم اپنے رشتوں میں جو ہے ڈویلٹی اپناتے ہیں. ییٚلہِ زٕ نظرٕ آسن أتی پننہِ کورِ پٮ۪ٹھ اکھ، بیٚیہِ سٕنٛزِ کورِ پٮ۪ٹھ بیٛاکھ، اس کا مطلب یہ ہے تِمن رشتن چھُنہٕ زیادٕ ٹایم نیران کینٛہہ، تِکیازِ کہِ أسۍ چھِنہٕ خلوٗصِ نیت سۭتۍ یکسان پکان یِمن رشتن منٛز کینٛہہ. ڈاکٹر صاحب آخری سوال رہے گا، چونکہ آپ کا وقت بھی مختصراً رہتا ہے، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا، لیکن ضروری ہے، حالانکہ اگر آپ جواب دینا چاہیں اس کا تو دیجیے گا، اگر نہیں تو کوئی میں اس چیز کے لیے آپ کو زبردستی تو نہیں کروں گا. لیکن سوال یہ ہے پورے دنیا کی اگر میں اب نظر ڈالوں، چونکہ اب تو یہ ہم ابھی تک کشمیر کے معاشرے کے حوالے سے بات کروں، جو ایک اہم سوال جس پر ہم پچھلے دنوں سے لگاتار کام کرتے آئے اور ایموشنلی بھی لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، مگر حقیقتاً لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اسلام کے ذریعے قرآن احادیث کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، مگر کیا ہے اس پر کسی کو نظر نہیں ہے. سب سے اس وقت اگر کہیں پر مسلمانوں کی اگر بات کرے، فلسطین پہ میں جاتا ہوں، فلسطین کے بارے میں چونکہ عیاں ہے سبوں کے سامنے وہاں کیا چل رہا ہے، اس فلسطین کے بارے میں یہ جو ابھی صورتحال بنی ہے، کیا کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہے قرآن کریم کے اندر اور احادیثوں کے اندر اس سب معاملے کے بارے میں؟ یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اپنی پیشن گوئیوں میں بہت کچھ کہہ کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ آخری دور میں دین پر چلنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کر کے چلنا. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام دراصل کوئی اسٹرکٹلی کوئی ریلیجن نہیں ہے.
ریلیجن سیٹ آف اوبلیگیشنز، فرائض 5 کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے. اٹس اے وے آف لائف، اٹس این آئیڈیالوجی حق کی، صداقت کی، انصاف کی. لیکن اگر آپ دیکھیں گے، آپ اقوام متحدہ کو دیکھیں گے تو اقوام متحدہ میں ان کی دونس جمی ہوئی ہے جو طاقت کے نشے میں مدہوش ہیں. بالکل بالکل. جو تھرڈ ورلڈ جس کو آپ کہتے ہیں، چاہے آپ یمن کی بات کریں، چاہے فلسطین کی بات کریں، دنیا کے مستضعفین کی بات کریں، ان کی بات اگر کوئی وہاں پر کرے گا بھی تو بڑے طاقت اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویسی ہی سچویشن ہے جیسے ایک دفعہ جو ہے مہاراجی دور میں کشمیر کو 75,000 نانک شاہی ٹکوں کے عوض بیچ دیا گیا تھا، اور اس وقت لیگ آف نیشنز ہوا کرتی تھی. اور لیگ آف نیشنز میں جو ہے ان مظلوموں کی بات نہیں کیا کرتے تھے. علامہ اقبال نے اس وقت باد صبا کو پیغام کے حوالے سے پیغام دیا. باد صبا گرب جنیوا گزر کنی دو حرف ازما ز اقوام عالم باز گوئی. اے باد صبا، اگر تجھے جنیوا جانا ہو تو 2 لفظ جو ہے اقوام عالم کو، دنیا کے ان چودھریوں کو، ہم مستضعفین، ہم غریبوں کی طرف سے بھی کہہ دے. کیا کہہ دے؟ دہقان کو ہو بیاباں فروختند قوم فروختند وچ ارزاں فروختند. ڈور ڈنگر سمیت کوہ بیاباں سمیت ایک قوم کو بیچ دیا گیا، اور بہت ہی سستا بیچ دیا گیا. اور اس وقت بھی جو ہے دنیا میں کچھ طاقتیں ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا خادم کہتے ہیں، مسلمانوں کا خادم کہتے ہیں، اور تقوی شعاری کے لبادے میں دنیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں اب ان اقوام عالم کے چودھریوں سے تو گلہ نہیں، لیکن وہاں کا گلہ ہے جہاں پر جو ہے ملینز آف پیپل ہر سال جمع ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آدھی قرارداد ان مستضعفین کے حق میں پاس نہیں ہوتی ہے. کسی عالم نے کہا تھا اگر تھی تل گوگل انیو پتہ تھیو تت تھنس تم اندر نچن منوور نیر تیل. وہ سب تو ہوتا ہے، چکر تو لگتے ہیں. یو آر سرکمبلیٹنگ along side the کعبہ، لیکن ان مستضعفین کی بات نہیں کرتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح اس حالت میں کرو. یہ ہر منابع میں آپ کو یہ ملے گی، تشیع میں بھی ملے گی اور تسنن کے منابع میں بھی ملے گی. حضرت نے فرمایا تم صبح اس حالت میں اگر کرو کہ تمہارے دل میں مسلمانوں کے اجتماعی درد و کرب کا احساس نہ ہو تو تمہیں بہتر ہے تم یہودی مرو یا نصارہ مرو، مجھے تمہارے ساتھ کوئی تعلق. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمیر صدیقی صاحب موجود تھے. پہلا ایپیسوڈ تھا ہمارے پوڈ کاسٹ خلاصے کا، اور ہم نے ان کو دعوت کیوں دی؟ کئی سارے ایسے لوگ سوال یہ بھی کریں گے، لیکن اس کا خالی ریزن یہ ہے کہ ڈاکٹر سمیر صدیقی کے بارے میں جہاں تک ہم نے ڈیٹیلز کلیکٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کی نظر میں یہ جو فرقہ واریت ہے یہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتی. وننس ہونا ضروری ہے، اور آج کے وقت کے اندر ان سب چیزوں پر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کم لوگ ہیں. خیر، ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے، اور بالخصوص ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے پہلے ایپیسوڈ کی رونق بڑھانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. عمران صاحب، جانے سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ آپ کی تعریف میں نہیں کر رہا ہوں، منہ پر نہیں کر رہا ہوں، اس سے میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. صحافت کا مقصد یہ ہے کہ حقائق کو عوام کے سامنے لایا جائے، کیونکہ بنی نوع انسان کی جو ہے یہ ایک حق ہے ان کا، رائٹ ٹو انفارمیشن، کہ ہر ایک کو اطلاع ملے اور صحیح اطلاع ملے. اور دوسرا صحافت کا مقصد یہ ہے جو دبے کچلے ہیں، فیس لیس ہیں، وائس لیس ہیں، آپ ان کی آواز بن کر جو ہے وہاں تک ان کی آواز کو پہنچائیں جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں دیکھتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے بھی بات کر رہا تھا، آپ الحمدللہ رب العالمین اس میں ایک اچھی کاوش کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وساطت سے کچھ ایسا کرے تاکہ اس قوم کو، اس ملت کو فائدہ ملے. اللہ آپ سب کو آباد رکھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.